वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और कभी कभी ना बड़ी सारी आवाज़ें आपके आगे पीछे से आ रही होती हैं और आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो वो आवाज़ें इसलिए आ रही होती हैं कि आप जब कभी ना कुछ करने जा रहे होते हो तो आपका जहन बहुत जगहों पे होता है। तो आपने जहन जब भी कोई काम करें आपने अपना जहन इधर उधर नहीं रखना, आपने सिर्फ फोकस करना है अपने काम पे। तो जब आप काम पे फोकस करेंगे तो जितनी भी आवाज़ें होंगी वो आपको सुनाई नहीं देंगी। इसका मकसद ये है कि आपने ज़िंदगी में कभी कुछ बनना है, कुछ सोच लिया है तो बस उस पर फोकस रखें, आसपास ना देखें कि क्या मामलात हो रहे हैं। चलें जी, अब हम आते हैं जी अपने अगले सेगमेंट पे। हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, ग्रीन बस की तो मुबारकबाद दूंगी आपको कि ग्रीन बस आ चुकी है पोर्ट पे, तो इस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन लाइन जो बस है इसके बारे में अब समझ नहीं आती मुबारकबाद किसको दी जाए। प्रोजेक्ट जो था वो वफाकी हुकूमत का था। वफाकी हुकूमत के अंदर उस वक़्त मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने का प्रोजेक्ट है और 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इतना इसको लंबा नहीं जाना चाहिए था, मगर अभी सुनने में आया है कि शायद अगले महीने में इनाग्रेशन हो जाएगी। अक्टूबर में ये इनाग्रेट हो जाएगी। बल्कि कोई 80 के करीब बसेस थी जिसमें से 40 आ चुकी हैं और रूट पे चलना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ से। तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं और हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के मंसूबे ज़्यादा कामयाब नहीं हुए कि इसके प्रोजेक्ट पे इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। जैसे ग्रीन लाइन होगी और ख़ास तौर पर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उस पे जो जितना ख़र्चा हो चुका है उतना ना तो उतना उससे आमदन है और ना ही उतना उसका आवाम को भी उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इसको उस सेंस में लें कि वो एक तफरी है तो फिर तो ठीक है, मगर वो लोगों के मसाइल इन बसों से इस तरह से इतने छोटी छोटी चीज़ों से इस तरह से हल नहीं होते। हमें मसाइल हल करने के लिए तो बहुत ग्रास रूट लेवल पे सोचना चाहिए। तो बसें आ चुकी हैं। बसों के बारे में हमने हर 2 या 3 महीने पीछे चलते जाएं तो यही सुनते रहते हैं कि 1 महीने में आ रही हैं, 1 महीने में आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई वफाक में, क्योंकि ये वफाक का मंसूबा है, वफाक में जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कहा कि जी हम फ़ौरन इस पर, और गवर्नर हमारे जो इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बने तो उन्होंने फ़ौरन यहाँ पे अपनी जीप में सफ़र किया, गाड़ी में सफ़र किया। ग्रीन लाइन का जो एक रूट है ये कोई 21 किलोमीटर लंबा रूट है और उन्होंने 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाई है, ख़ुद ड्राइव की है शायद। तो उस वक़्त जब ये बने तो इस बात को 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल में ये मंसूबा जो पहुंचा था वो गुरु मंदिर तक था। अच्छा। तो गुरु मंदिर तक ये था और गुरु मंदिर से लेकर नुमाइश तक ये 3 साल लगे हैं और उससे पहले तकरीबन ये 1.5 साल में, 1.25 साल में सरजानी से गुरु मंदिर तक पहुंच चुका था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए हैं। अभी ये ना हो कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट और वफाक फिर आपस में कोई इस पे पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दें कि बसें आ गई हैं तो अभी सिंध गवर्नमेंट कहेगी पता नहीं क्यों आ गई हैं, इनको नहीं आना चाहिए था, 40 क्यों आई हैं, 80 क्यों नहीं आई हैं, और इस किस्म की बातें अभी आएंगी। आप देखना कि सिंध गवर्नमेंट के वो वज़रा हैं जो बाकी जो MNA MPs हैं ये आके TV पे ये बात करेंगे, इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात करेंगे। और जो वफाक वाले हैं वो इनकी रुकावटों के ख़िलाफ़ बात करेंगे कि ये कोई रुकावटें अगर डाल रहे हैं, अगर डाली इन्होंने तो, क्योंकि आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम के बारे में सोचें तो कराची के अंदर जो अभी ट्रांसपोर्ट की अशद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। आप सुबह ख़ास तौर पे जो 2 औकात होते हैं आपके, एक सुबह का और एक छुट्टी टाइम शाम का, और बीच में एक तीसरा टाइम भी होता है जब स्कूलों की छुट्टी होती है। तो ये 3 ऐसे औकात कार हैं कि जिसके अंदर इंतहाई ट्रैफिक की एक तो रश बहुत ज़्यादा होती है और उस वक़्त रिक्वायरमेंट इस ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी होती है और जो अपनी लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा सड़कों पर होती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देखें बसों की जो इस वक्त हालत है, अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रीन बसें आई हैं ये
ان کی لیے ایک تو ایک اچھی بات ہے کہ یہ ایک ایسے روٹ پہ چلیں گی کہ جو بالکل ان کا اپنا روٹ ہوگا. جیسے آپ دیکھتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی چل رہی ہے, لاہور میں بھی چل رہی ہے, اور پشاور میں بھی BRT جو وہ چل رہی ہے. تو میں نے خود سفر کیا ہے اس پہ, راولپنڈی والی پہ بھی سفر کیا ہے. اس میں بڑا ایک تو ان کا طریقہ کار اچھا ہے کہ آپ کے ٹائمنگز کا جو ہے وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے. ایک ان کے ٹائمنگز بالکل فکس ہیں, وہ اپنے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ, اور یہ 21 کلومیٹر کا جو اچھا یہ تو اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے اس کا پھر ٹھیکہ کے الیکٹرک کو مل جائے گا کیونکہ وہ بڑے ٹائم کے پابند ہے. 1 منٹ نہ آگے نہ 1 منٹ پیچھے لائٹ فوراً لے جاتے ہیں. نہیں جی یہ والی بات نہیں ہے کہ الیکٹرک کی, یہ آپ نے بالکل نہیں غلط لائٹ نہیں آپ دیکھیں نہیں اگر نہیں 6 بجے ہے نا تو 6 بجے لائٹ جاتی ہے. 6 بجے جاتی ہے, مگر وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے 6 بجے کا چلی جاتی 5 بجے ہے, اور آپ نے 7 بجے آنی 7 بجے جو آنی ہوتی ہے وہ 8 بجے آتی ہے. ان کا حق بھی تو ہے نا سرپرائز دینا. ہم کراچی کی عوام اتنا نہیں ہے, ہے. ہمارے ساتھ ناانصافی وہاں سے نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا ہم کراچی کی عوام ہیں. ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہر جگہ سے ہو رہی ہے. کہ الیکٹرک کون ہوتی ہے ناانصافی کرنے میں؟ ایک گھر ہے, گھر میں ایک باپ ہے, ایک ماں, اور اس کے بہت سارے بچے ہیں. بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو ماں باپ کا قصور ہے. ماں کا ہاتھ ہوتا ہے یا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ دونوں کا. ماں جو ہے نا سندھ گورنمنٹ, اور باپ جو ہے نا وفاقی گورنمنٹ ہے. تو جب تک یہ خود اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے کہ الیکٹرک کو, گورنمنٹس دونوں یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو کہ الیکٹرک کے پاس تو نہیں جائے گی. بسیں میرے خیال سے ڈیزل پہ ہیں اور ڈیزل ملتا رہے گا. میں آپ شاید وہ سمجھ گئی ہوں گی ڈیزل. نہیں میں مولانا کی بات نہیں کہہ رہا. بسیں جو ہیں وہ ڈیزل پہ ہیں اور ڈیزل پہ چلیں گی, یہ بجلی پہ نہیں چلیں گی. اچھا اس کے یہ ہے کہ ایک سٹاپ بنے ہوئے ہیں, کوئی 20 کے قریب اس کے سٹاپ ہیں. یہ اپنے سٹاپ پہ آئے گی, اس کے دروازے کھلیں گے آٹومیٹکلی, ڈرائیور کھولے گا دروازے, اور اس میں سے اترنے والے اتر جائیں گے, چڑھنے والے چڑھ جائیں گے. اور چڑھنے والوں جہاں تک میرا اندازہ ہے, ابھی دیکھا نہیں ہے میں نے, جو میں باقی شہروں میں جو چل رہا ہے, تو آپ نے ٹکٹ پہلے سے نیچے کاؤنٹر سے لے لیا ہوگا. ٹکٹ آپ نے لیا ہوگا, اور آپ اس میں جو پلیٹ فارم پہ آئے گا وہ ٹکٹ والا ہوگا. اور بسیں اور ڈبل بسیں ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ سیٹوں کے بیٹھنے کے علاوہ کھڑے ہو کے پکڑ کے بھی جا سکتے ہیں. اور اس میں کھڑے ہونے کا بھی یعنی کہ آپ کو مزہ آئے گا, بیٹھنے کا بھی مزہ آئے گا, اور جو سفر چل رہا ہوگا مزہ آئے گا. آپ کو دائیں بائیں والے ویسے کیڑے مکوڑے لگیں گے نیچے والے, جو موٹر سائیکلوں والے ہوں گے, جو ٹریفک میں جام ہوں گے. مگر اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو روٹ ہے نا وہ ایک ہی روٹ ہے فی الحال, جو کہ سرجانی سے لے کے نمائش تک ہے, یا تھوڑا سا آگے تک یہ بننا ہے, پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے. اس نے تھوڑا آگے تک بھی جانا ہے, بولٹن مارکیٹ شاید آگے ٹاور تک جانا ہے. تو اب یہ کہ اس میں ایک آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ جو سرجانی میں دور پار لوگ رہتے ہیں نا, وہ اپنے بائکس پہ جو آتے ہیں 1 یا 2, وہ آ کے ان کے لیے ہو جائے گا. جو میرا اندازہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو وہ پارکنگ جو ہوتی ہے نا, چارجڈ پارکنگ پورے ڈے کے لیے, 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, ان کو مل جایا کرے گی. وہ اپنی بائک وغیرہ وہاں کھڑی کر دیا کریں گے پارکنگ میں, اور اس کے بعد وہ بس پکڑیں گے, اور اس بس پہ سیدھا اپنا جس سٹاپ پہ بھی انہوں نے آنا آ کے پھر دوبارہ آگے تھوڑا بہت وہ جا کے, وہ بھی بہت آسانی ہے. ایک اندازہ تو ہوگا. اب بارش ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. الحمدللہ بارش میں بھی اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں بارش ہوگی تو سارے کا سارا پانی نیچے گاڑیوں, موٹر سائیکلوں اور دکانوں والوں پہ آئے گا. گرین لائن اس سے بچی رہے گی. اچھا ایک ہمارے تحریک انصاف کے ہیں بڑے, کراچی میں آج کل بڑے ایکٹیو چل رہے ہیں وہ, اور انہوں نے بڑی ایک پوسٹ ڈالی کہ سرپرائز آنے والا ہے, کراچی والوں کے لیے سرپرائز آنے والا ہے. پھر جیسے ہی آئی تو وہ پورٹ پہ پہنچ گئے جی. انہوں نے پھر بڑی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ اپڈیٹ لوگوں کو دی کہ دیکھیں خان صاحب نے بھیج دی گرین لائن بس. تو میں نے کہا آپ کا تو مٹھائی کا کاروبار, آپ نے مٹھائی کیوں نہیں پورے کراچی میں بانٹنی چاہیے تھی نا آپ کو, تو آپ کو بانٹنی چاہیے تھی. اچھا مجھے ایک چیز بالکل پسند نہیں, اور میں آج اسکرین پہ بھی بولنا چاہوں گی, مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایک چیز پہ, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, میں کسی پارٹی کا سائڈ نہیں لیتی. جہاں کوئی غلطی لگتی ہے میں ضرور بیٹھ کے بولتی ہوں. مجھے ایک چیز بہت زیادہ بری لگتی ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, اگر کسی کو کرنٹ لگ گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, تو آپ نے وہاں ویڈیو بنا کے ضرور بتانا کہ میں نے 5,000 اور 10,000 دیے, یا میں ہاسپٹل لے کے گیا ہوں. یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ پھر یہ بھی دکھاؤ کہ آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے عوام کے پیسے کو لوٹ کیسے رہے ہو, اور ان کا حق کتنا مارا ہے وہ بھی آپ بتاؤ. پھر وہ کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ بھی ڈبل ایج ہے. اس کو ہم جس نظریے سے دیکھنا چاہیں اس بات کو, اگر اس بات کو آپ اس نظریے سے دیکھنا چاہیں جس کی آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے تھوڑا سی ہیلپ کی, 5,000 10,000 دے دی اور ویڈیو بنا دی, تو اگر آپ کی نیت اور باقی جو لوگ ہیں اس لوگوں کی نیت اور دیکھنے والے کی نیت اگر یہ ہے کہ یہ دکھلاوا ہے,
تو یہ غلط ہے. مگر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے انسپائر ہو کے آپ سے سیکھ کے آپ کی باتوں کو آگے پہنچانا, دوسرے لوگوں کے اندر وہ اس چیز کی ایک ڈیزائر سی اٹھتی ہے کہ جی ہم بھی اس طرح مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اگر دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. تو ہم کسی سفید پوش انسان کی عزت کو مجروح نہیں کر رہے کہ ہم دنیا بھر میں دنیا کو بتا رہے ہیں اگر میں اس سیٹ پہ بیٹھی ہوں تو 6-8 لوگ میرے جاننے والے ضرور ہوں گے جو میرے کہنے پہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو مجھے اس ویڈیو کو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے اور لوگوں کو بولنا لازمی ہے کہ نیچے تم بھی کمنٹس کر دینا, تم بھی کر دینا. یہ میں آج کھلی بات کر رہی ہوں, ایسا ہوتا ہے نہیں. جو جس تناظر میں آپ بات کر رہی ہیں نا تو وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر دونوں پارٹیاں یا تینوں پارٹیاں جس نے کیا ایکٹ کیا جنراسٹی کا ایکٹ کیا اور جس کے اوپر یہ ہوا اور جس نے اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ تینوں پارٹیاں ایگریڈ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جائے تاکہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا وہ ایک معاشرے میں اچھائی پھیلے کہ لوگ بھی اس طرف راغب ہوں, تو پھر تو یہ صحیح ہے. اگر جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے یہ والا, اس کی عزت مجروح ہوتی ہے, اس کے خاندان میں اس کی نظریں نہیں ہوتی, اس میں ہوا ہوا ہے, تو یہ بہت انتہائی غلط ہے, یہ انتہائی غلط ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنے کا مقصد اس لیے کہ میں نے کافی ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جس میں جو دینے والا تھا, خیر دینے والا تو رب کی ذات ہے, انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ دیتا تو اللہ ہے, پر یہ جو چھوٹے چھوٹے انسان ہیں, میری نظر میں یہ چھوٹے چھوٹے انسان ہوتے ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں, تو وہ بڑا اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. اور وہ جو لینے والا ہے, میں نے ان کی نظریں جھکی ہوئی دیکھی تو میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی, اللہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں. تو میں اس سیٹ کے اوپر اگر آج بیٹھی ہوں تو میرا دل تھا کہ مجھے آج اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے, جو نظر آ رہا ہے بولنا چاہیے, حق سچ تو بولنا چاہیے, ڈرنا کسی سے نہیں چاہیے, خدا کی ذات سے ڈرنا چاہیے. پر یہ ان دیکھنے والوں کے لیے جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور کسی کو شرمندہ کرتے ہیں, آپ یقین کریں یہ بہت غلط عمل ہے, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ایم پی اور اس سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سارا کما رہے ہیں اور ہمارے ہی پیسہ کما رہے ہیں, تو کوئی احسان نہیں ہے. یہ میں کھلی بات کر رہی ہوں, برا لگے تو 100 بار کر لگے, بولنا چاہیے. ہم کراچی کی عوام پس رہی ہے نا, آپ دیکھیں ہم ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں, پھر ہم لوگوں کو ٹریفک کے نام پہ ہمیں ہر سگنل کے اوپر کوئی بھی چلان ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے, یا ویسے پریشان کر کے پھر ہم عام عوام ہیں, ہمیں اگر 10 منٹ میں جاب پہ پہنچنا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا بہت لے دے کے پہنچ جائیں ہم لوگ. پھر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی روک کے پریشان کر کے راتوں کو, اگر لیٹ نائٹ کوئی جاب سے بچہ آ رہا ہے گھر پہ اس کو بھی پریشان کیا جاتا ہے. تو عوام تو بولے گی نا, عوام بولے گی, کب تک چپ رہے گی. ابھی ایک نیا کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک نئی چیز آئی ہے ٹریفک پولیس کی, دوسری نارمل پولیس کی جانب سے, کہ روک کے کووڈ کے کارڈ چیک کرنے ہیں. اچھا, کیا آپ نے کووڈ کی دونوں ڈوز لگوائی ہوئی ہے کہ نہیں. اور سننے میں آیا ابھی اس کی انفارمیشن چاہیے کہ کل یا پرسوں 2 یا 3 FIR ہو چکی ہیں اس پہ, کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ جس کے پاس ویکسینیشن کارڈ نہیں ہوگا اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. اور اس اگر 3 FIR ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2-4 ہزار لوگوں کو روکا گیا ہوگا اور ان کے ساتھ گفتگو کی گئی ہوگی جو کرتی ہے پولیس. اچھا چلے, بڑی اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت اپنی عوام کے لیے بڑا سوچ رہی ہے اور اتنی عوام سے اپنی محبت کرتی ہے. گرمی سے مرتے ہیں تو مر جائیں, بارش سے مرتے ہیں تو مر جائیں, گھروں میں پانی آ رہا ہے تو مر جائیں, لائٹ نہیں آ رہی تو گرمی سے مر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھوکے مر رہے ہیں, ہر چیز سے مر رہے ہیں, ٹریفک جام ہے, کچھ بھی ہے, گٹر میں گر کے ہم لوگ مر جائیں, اوپر ڈھکن نہیں ہے. پر پاکستانی عوام, کراچی کی عوام کو اگر سندھ حکومت جو ہے کرونا سے بچانا چاہتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس طرح سے نہ مرے, تو یہ بھی ڈاکٹر سے ذرا آپ لوگ بیٹھ کے ضرور بات کریں کہ اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس کو ہائی شوگر ہے تو وہ ویکسین جب تک نہیں لگا سکتا جب تک وہ نارمل نہیں ہوتا. ہارٹ پیشنٹ ہے تو جب تک اس کو ڈاکٹر کلیئر نہیں کرتا تو وہ ویکسین نہیں لگا سکتا. اس پہ آپ ڈاکٹر سے بات کریں, پتہ چلے کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہو اور اس کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہو اور اس نے ویکسین اسی وجہ سے نہ لگائی ہو, تو پولیس والے تو بولیں گے آجا میرا بھائی, آج تو عید تو ویسے ہی ہماری ہوئی ہوئی ہے, سندھ حکومت نے تو ہمیں اجازت دی, آجا بچہ. تو یہ نہیں کرنا ہے, تھوڑا سا بتانا ہے, ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو اس پہ اگر ویکسین نہیں لگی تو وہاں تھوڑی ان لوگوں کو آسانی دی جائے. نہیں, یہ جو آپ تو بہت آگے کی بات کر رہی ہے نا, تو ابھی اس وقت تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا ٹاسک جو آپ کا ہے, اپنا ایک جو ملا ہوا اس کو تو کمپلیٹ کریں نا. آپ کی صرف کراچی شہر کی جو آبادی ڈکلیئرڈ آبادی ہے وہ 16 ملین ہے اور انڈکلیئرڈ آبادی تقریباً 10 ملین ہے.
تو 16 ملین میں سے بھی تقریباً آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ 7 یا 8 ملین لوگوں کو ابھی کروڑ تک نہیں پہنچی بات کہ ویکسینیشن ہوئی ہے ان کی، تو باقیوں کی تو ابھی نہیں ہونی. آپ ایک دن میں پکڑ کے بھی باقی بچے ہوئے 70-80 لاکھ ہیں ان کو بھی ایک دن میں آپ ویکسینیٹ نہیں کر سکتے، نہ اب 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں بھی نہیں کر سکتے. اب اس پہ ٹائم لگے گا اس چیز کو کہ آپ نے جو ابھی یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں اور جو وہ ادارے ان جگہوں پہ جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے وہ لوگوں کا ویکسینیشن کارڈ چیک کرے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ہوٹلوں پہ جانا کھانا کھانے کے لیے، ایک تو نارمل کھانا کھاتے ہیں نا غریب عوام کھاتی ہے، ایک ویسے جو تھوڑا جب پیسے زیادہ کھٹکتے ہیں جیب میں تو کھانا کھاتے ہیں، وہ والا کھانا کھانا جاتے ہیں آپ، تو اس کے لیے ویکسینیشن کارڈ چیک کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں، آپ ریلوے کی ٹریول کرتے ہیں، آپ جہاز کی ٹریول کرتے ہیں، یا آپ اس پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی جو بندہ ٹریول کرتا ہے نا، جو بسیں شسیں جس کی چھتوں پہ بچار، ان کے لیے بھی ابھی اس وقت تھوڑا سا ایک دم ان کو بھی پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ترتیب وائز بڑے سے شروع کریں گے. سب سے پہلے جو گورنر ہاؤس کے اندر ہے نا وہ سارے ویکسینیٹ ہوں گے، پھر وزارت ہاؤس کے اندر ہوں گے، پھر اسمبلیز جو بھی ہیں، اس کے بعد کرتے کرتے جتنے جو سرکاری محکمے ہیں، سیکریٹریٹ کے محکمے ہیں، ان سب میں ہوتے ہوئے نادرا کا ہو گیا، خاص طور پہ پاسپورٹ کا ہو گیا. تو ان جگہوں پہ یہ سارے ویکسینیٹڈ ہوں، اس کے اوپر آپ کارروائی کریں، اس کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹنی ہے وہ بھی کاٹے کہ ایک نادرا کا بندہ یا ایک پولیس کا بندہ یا ٹریفک پولیس کا بندہ یا جو سیکریٹریٹ کے اندر اتنی ساری منسٹری ہیں اس کے اندر جو بندے انہوں نے نہیں کیا ہوا تو ان کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ ان کی زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. پھر ہوٹلوں کے اندر جو ویٹرز اور جو وہ لوگ ہیں، شادی ہالوں کے اندر جو ویٹرز ہیں اور جو کیٹرر ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ویکسینیٹ ان کے کارڈ وغیرہ ہونے چاہیے. باقی عام عوام کے لیے اس وقت ہے کہ جب آپ اپنا جو آپ کو ٹاسک ملا ہوا ہے 16 ملین کا کراچی کا، وہ یا پھر اس کے بعد جو باقی وہ ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا جو باقی 1 کروڑ عوام ہے نا، جو 10 ملین ہیں جو مردم شماری میں نہیں آئی ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ وہی بنے گا جو ہمارے کراچی کا بن رہا ہے. نہیں، وہ میرے خیال سے وہ دونوں چیزیں کٹھی ایک دن آئیں گی، ایک دن سامنے اس کی کیلکولیشن آ جائے گی. 1100 ارب جو ملا تھا اس کی، اور یہ کراچی کی جو آبادی 160 لاکھ کی بجائے 250 لاکھ ہے اس کی، اس دونوں چیزوں کی کسی دن کیلکولیشن آئے گی. شاید دونوں گورنمنٹس بیٹھ کے کسی دن آپ بتا دیں ہمیں، اگلی صدی میں بتائیں، جب بھی بتائیں گے انشاءاللہ. بس ہم ہونے چاہیے تب تک. اچھا یہ بتائیں، یہ جو گرین لائن ہے اس کے آنے سے دوسری جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ بیسیکلی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آگے جو باقی کراچی کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا آلریڈی بہت کم ہے. مثال کے طور پہ اگر 100 بندوں کے پیچھے اگر اتنی گاڑیاں کہ جو 100 بندوں کو اٹھا سکتی ہیں وہ نہیں ہے، میرے خیال سے کہ 70-75 یا اس سے بھی کم ہے. آپ دیکھیں کہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر لوگ چھتوں پہ بھی بیٹھ کے سفر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ چھتوں والے بھی نیچے نہیں آئیں گے اس گرین لائن کے آنے سے. اس گرین لائن کی ٹوٹل 80 بسیں ہیں. اگر یہ فرض کرو، ابھی ان کی مجھے نہیں پتہ کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی، اگر 10 منٹ بعد بھی ایک بس نکالتے ہیں تو وہ دوسرا روٹ کا بھی مسئلہ ہے. اگر فرض کرو یہ تو اور بہتری ہو جائے گی. اگر پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باقی نارمل جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے بسوں والی، اس پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر اثر پڑتا بھی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جو سرجانی سے لے کے نمائش گرو مندر اور ٹاور تک کی جو یہ ہے نا پیسنجرز ہیں، وہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ کو تھوڑا سا کٹ کر کے وہاں سے دوسری طرف آپ بلدیہ کی طرف اور کرنگی کی طرف اور ملیر کی طرف وہ قائد آباد وغیرہ اس طرف ڈال دیں گے، اور وہاں پہ وہ ٹرانسپورٹ کی کمی پوری ہو جائے گی. اور یہ کمی پھر بھی رہے گی. اگر ان کو اٹھا کے دوسری طرف ڈال دیا تو کوئی ایک کہتے ہیں کہ پرسنٹ کیا، 0.001% کا بھی موجودہ ٹرانسپورٹ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ یہ باقی جو ٹرانسپورٹر ہے ان کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ یار ہمارا وہ جو ہے تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. اور بہت بوجھ پڑا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان پہ بہت بوجھ ہے ان کی، وہ پورا نہیں کر سکتے کراچی کو. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم شو میں چھوٹا سا بریک کا ٹائم آ گیا، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں 11 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछूंगी, कुछ अभी तक ऐलान हुआ कि इसका किराया कितना होगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता किराया कितना। अच्छा, किराए के बारे में अभी तक कोई डिस्कस नहीं किया इन्होंने, कोई मीटिंग? शायद मेरा अंदाजा है कि ये 25-30 रुपए होगा। अच्छा, एक ही टिकट होगा। अच्छा, पर नॉर्मल चिंची का तो 20-25 रुपए है, जो वो छोटी सी नहीं आगे बाइक होती है और पीछे रिक्शा टाइप होता है, उसका इतना कम है? तो नहीं, ये तो फुल एसी और हर चीज। वो असल में ये वो फर्म जो होते हैं अभी कमाई के लिए थोड़ी होगी। अगर कमाई के लिए इस पे प्रॉफिट लेना है या वो करना है, फिर तो ये आपके काबू में नहीं आते ना। इतने बड़ा मंसूबा, अरबों रुपए इसके ऊपर लगे हुए, इतना अरसा लगा हुआ, और उसके बाद ये पैसा तो आप सारी उम्र अगर इस पे 100 रुपये का भी रख लें तो टिकट तो फिर भी नहीं कमाई पूरी हो सकती। ये अवाम की सहूलत के लिए होती है। तो अच्छा, ये किराया पब्लिक चीज़ है। हाँ, ऐसा होगा कि अफोर्ड कर सकेगी अवाम, बिल्कुल कोई बिल्कुल, टेंशन परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो कराची की जो सूरत हाल, जो बारिश हुई और जो निज़ाम धर्म भरम वैसे होता है, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, अब तो होता ही है, पर फिर भी बड़ी वो जो वीडियोज़ आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी, मैंने भी देखा, नागन चुरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बड़ी भयानक किस्म की सूरत हाल, जो कि भयानक मेरे मुंह से निकल भी नहीं रहा, काफ़ी टाइम बाद आया ना मुंह में, इसलिए। तो ये इस तरह की सूरत हाल जब 2 साल 3 साल पहले भी होती रही है तो कुछ बेहतरी नहीं आई है, क्यों? अच्छा, उस दिन मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मैंने बारिश हुई थी, और बारिश के फ़ौरन बाद मैं वहाँ पहुँचा था। तकरीबन 11 बजे प्रोग्राम था या 10 बजे था रात को, एक और चैनल पे। तो मैं पूरे रास्ते में से बड़ा ठीक ठाक गुजर के गया, तो वहाँ पे मुझसे एंकर ने ये पूछा था, और मेरे साथ जो पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के थे, तो उन्होंने कहा कि जी बारिश तो कुछ भी नहीं। तो मैंने भी ये कहा, मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला। तो पानी हो सकता है, अब तो आपको पता नहीं, एरिया वाइज हो चुका है ना, वो कि इस एरिया में बारिश हो रही है तो इस जी एरिया में नहीं आज होगी। ये बात होगी, क्योंकि उस दिन मैंने अच्छी बात कर दी और जो मैंने देखा वो कर दिया। मैंने परसों देखा शाम को देखा कि मैं ऐसे बारिश में फंस गया। बारिश नहीं थी, पानी में फंस गया कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा, और वो एक चुरंगी से दूसरी से तीसरी, फिर मुझे रूट इतना ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ा, मुझे 2 दफ़ा रूट डाइवर्ट करना पड़ा, और फिर मैं शाह फैसल से वो कि मैं वापस घर पहुंचा, और मुझे काफ़ी घंटे लग गए। तो उसमें ये था कि पानी, मेरी गाड़ी कश्ती की तरह जा रही थी, और इतना ज़्यादा पानी था। अच्छा, पानी अगर हो, आपको रोड की डेली की पता भी हो कि ये रोड ऐसा है, डेली इसमें इतना पानी होगा, गाड़ी आपकी जा सकती है नहीं जा सकती, मगर एक चीज़ जो ऐसी है ना ख़तरनाक होती है, वो खड्डे होते हैं। और खड्डों का पता नहीं चलता, उसमें गाड़ियाँ लोगों की बंद हैं, मोटरसाइकिल बंद होंगे है, यानी कि। और उस सबसे बड़ी बात कि जो कराची के अंदर जो सड़कें बनी हुई हैं ना, इनका बनाते वक्त ना तो कोई देखने वाला है, इनको इंस्पेक्ट करने वाला, बनाने वाला तो चलो जो करते हैं सबको पता है, इंस्पेक्ट करने वाले जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो भी इसको सही तरीके से इंस्पेक्ट नहीं करते। कि आपका जब पानी आता है तो वो ढलान की तरफ, आपका लेफ्ट साइड पे जिस तरफ फुटपाथ होती है उस तरफ से उसको निकलना चाहिए। मगर वो वहाँ पे खड़ा रहता है और ज़्यादा देर खड़ा रहता है, और वो होता है कि फिर उसमें होता है कि उस पानी को अवॉइड करती है ट्रैफिक, और जो राइट साइड पे जहाँ पे पानी कम होता है सारी ट्रैफिक वहाँ हो जाती है, और जहाँ से एक वक्त में 5 गाड़ियों ने गुजरना होता है उस जगह से 1 या 2 गाड़ी गुजरती है, और उस वजह से पीछे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है लोगों को। फिर वो जब एक दूसरे के जो चुरंगियों के अंदर एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, उससे फिर मज़ीद वो ट्रैफिक जाम हो जाती है, और जिससे वक्त ज़्यादा लगता है। तो पानी की निकासी के बारे में ये जो इनका खुशी टाइम होता है ना, जब बारिशें नहीं होती उस वक्त जब रोड बनती, ज़ाहिर है बारिशों में कंस्ट्रक्शन जो होती है वो रुक जाती है, परमिशन भी नहीं मिलती, बारिशों के सीज़न में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की परमिशन नहीं होती, तो उसको ये खुशी टाइम में बनाते हैं। और ख़ास तौर पे कराची में जो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, घरों की भी होती है, किसी और बिल्डिंग की होती है, तो उसमें निकासी है आपका वो बारिश वाला, वो सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ कराची में 2 चीज़ें सोची जाती हैं कि वेस्ट ओपन, कि हवा किस तरफ से आएगी, बस। बाकी पूरे पंजाब में ऊपर आप कंट्री में आप जाएं तो वो बारिश, कराची वाले ये सोचते हैं हम कराची में हैं, हम कराची में, यहाँ बारिश होती है, पैदाइश कराची की है, पर सोच हमारी वही है, तो हम लोग ये सोचते हैं पहले।
تو سوچنا چاہیے آپ کے بارش کی نکاسی کا. آپ جس وقت آپ سڑک بنا رہے ہیں اسی وقت سوچنا چاہیے. جب آپ نے انڈر پاس بنا رہے ہیں ان کو دیکھیں نا, پچھلے دنوں میں 2-3 سال پہلے یہ جو شان سرکل والا انڈر پاس تھا اس میں کتنا پانی اکٹھا ہو گیا تھا, 10-12 پورا فل بھر گیا تھا. اچھا وہ تو پھر سمجھ آتا ہے نا کہ چلے اتنی بارش ہوئی ہے تو اتنا پانی آیا ہے, اب اتنی کم بارش میں اتنا پانی کہاں سے آیا یہ سوچنے والی بات ہے. پرسوں والی بارش میں نے دیکھی نہیں آفس میں بیٹھے. اچھا مجھے باہر آ کے دیکھا تو اچھا بارش ہو چکی ہوگی. وہ اس کا اتنا پانی یہی ہوا ہے. ابھی کل ایک ویڈیو میں, آپ ابھی صبح ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سرجانی میں شاید ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں 2 کلر کا پانی ہے. ایک گندا پانی ہے اور ایک وہ دوسرا بارش والا پانی ہے. وہ کہتا ہے جی ہم 2 دریا پہ آ گئے. ہم اللہ پاک کی ایک قدرت کی وہ 2 سمندروں کی ہم تصویر ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں. کل میں نے یہ ویڈیو دیکھی, گندا پانی اور صاف پانی. تو وہ ہونا چاہیے, ہو جاتا ہے, مگر وہ ابھی وقت لگے گا. اچھا آپ نے ابھی کہا نا کہ میں گیا اور راستے میں بالکل پانی نہیں تھا, تو کل بھی کچھ یہی سچویشن تھی کہ کچھ جگہوں پہ دھوپ تھی اور کچھ ایریاز میں بارش ہو رہی تھی. اب یہ بھی ہے, پہلے ہوتا تھا کہ پوری جگہ پہ, پوری کراچی میں اگر ہوئی تو ہو گئی نا. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ناگن پہ ہو رہی ہے تو گرو مندر پہ نہیں ہو رہی ہے, ایم اے جناح روڈ پہ ہو رہی ہے تو اس سے آگے کہیں نہیں ہو رہی. تو یہ اب سسٹم چل گیا, تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. نہیں آپ کا سسٹم نہیں ہے, یہ گرمیوں کی بارش ہوتی ہے ایسے ہے. وہ بادل کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ برستی ہیں, دوسری جگہ پہ نہیں برستی ہیں, اور کسی جگہ پہ زیادہ ہوتی ہے. آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کراچی شہر میں آپ دیکھیں تو جہاں یہ بارش کو ماپنے کے لگے ہوئے والے, مسرور بیس پہ لگے ہیں, فیصل بیس پہ یا باقی جگہوں پہ, تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 20 ملی میٹر بارش ہوئی, وہاں پہ 15 ملی میٹر ہوئی, وہاں پہ 3 ملی میٹر ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بادل آتے ہیں نا اس پہ شہر پہ, تو وہ جو نیچے کی حالات ہوتی ہے, گرمی مرطوب جگہ ہوتی ہے, جتنا زیادہ شہری علاقہ ہوتا ہے نا, کراچی کی بات کر رہا ہوں, جتنا زیادہ شہری علاقہ ہوتا ہے نا وہاں پہ بارش کم برستی ہے, اور تھوڑے مضافات ہوتے ہیں وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے. اکثر ملیر کے جگہوں پہ بارش ہو جاتی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتی. اچھا تو پھر ناگن کس اس میں آ رہا ہے؟ ناگن اور نارتھ ناظم آباد کا بھی پوچھ لیتے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہوئی ہے, وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ناگن میں تو میں 2 سال پہلے اگست کی 1 تاریخ تھی, 2 تاریخ تھی, میں اتنا زیادہ پھنسا تو ہر طرف جدھر گاڑی ڈالتا تھا کشتی لگتی تھی, تو وہ میں اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکا تھا. میں ناگن میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا پانی. تو ناگن میں تو لگتا ہے کہ ہم دریاؤں میں ہیں, ہم 5 ند میں ہیں, 5 کے 5 دریا وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے. تو وہاں پہ آئی ڈونٹ نو, ابھی یہی بتا سکتی گورنمنٹ, بتا سکتی اس کا کیا حل نکالنا ہے. حل کا تو ظاہر ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے اس جگہ. تو اس میں پورے 5 دریا کی طرح کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2 سال پہلے دیکھا تھا. میں پھنسا ہوا تھا اس میں. میں جس طرف جاتا, پل سے نیچے اترے, ادھر گئے, پل سے جس طرف جاؤں آگے پانی, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, مطلب کتنا رکے, 2-3 دن لگ جاتے ہیں. کہ کوئی ایسی ٹریننگ اب کراچی کی عوام کو دینی چاہیے کہ بارش جب ہو تو یہ جو عام انسان ہے کس طرح پانی سے گزر سکتے ہیں. بنتا ہے مذاق اڑانا کہ بائک لے کے آپ کیسے گزر سکتے ہیں, اس پانی میں آپ نے کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ اب مجھے لگتا ہے یہ کراچی کا مقدر بن گیا ہے, کیونکہ دیکھا نہیں جا رہا اس مسئلے کو, اس کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا. تو پھر عوام کو سکھا دیا جائے, کیونکہ آپ نے تو کام کرنا نہیں ہے, تو پھر عوام کو بتا دو کہ آپ نے اس کے ساتھ کس طرح سے لڑنا ہے, کس طرح سے خود مدد, کیونکہ مدد آپ نے اپنی خود کرنی ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کی مدد کرنے, کوئی بھی نہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ بارش کے کچھ ٹائم بعد ایک کونے میں آپ کو تھوڑے بہت کیمرے کے ساتھ 2-4 لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے ہم نے یہاں سے پانی نہیں ہے, یہاں سے پانی نکال دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جو ایک ہوتا ہے وہ ہوگا. باقی آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے. نہیں آپ ابھی عوام کے حق میں بات کر رہی ہیں نا, عوام کو بیچارہ کہہ رہی ہیں. یہ عوام بیچاری نہیں ہے, آپ کو اس کے حق میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اپنے گھر بناتے ہیں نا, یہ عوام بناتی ہے. اور جب بناتی ہے تو اس وقت کس طرح نالوں کے اوپر گھر بناتے ہیں. آپ کے جو راستے ہیں, پانی کے راستے, اسلام آباد میں کیا ہوا تھا ابھی 2-3 مہینے پہلے, E11 کون سا سیکٹر تھا, اس میں جو ایکچولی جو ایک قدرتی نالا تھا, قدرتی نالا, برساتی نالا, تو اس کے اوپر پوری سوسائٹی اور پوری سڑک بنی ہوئی تھی, اور بیسمنٹ میں بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو عوام کا اپنا قصور ہے. عوام یہ جو ہوتے ہیں بلڈرز ہوتے ہیں, یہ لوگ بھی تو عوام ہی ہوتے ہیں نا, تو عوام کا بھی قصور ہے. جب کہیں گھر بناتے ہیں, ابھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ایک ادارہ وہ اتنا زیادہ کلوزلی نہیں دیکھ سکتا, ویسے بھی ان چیزوں کو کلوزلی دیکھتے ہیں جہاں سے کچھ آنا ہوتا ہے, تو وہ کلوزلی اتنا نہیں دیکھ سکتا.
تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر بنایا ہے, گھر کے آپ دیکھیں گلیوں میں دیکھیں آپ کے وہ جو اس کو تھڑا کہتے ہیں, دہلیز کہتے ہیں, جو آپ باہر لے آتے ہیں, کہیں کہیں آپ اپنا گھر اوپر کرتے ہیں, اوپر سے نیچے موٹر سائیکل گاڑی کے لیے آدھی گلی آپ بند کر دیتے ہیں. جب آپ گلیوں میں سے آپ کا نکاسی کا وہ مسئلہ, پھر وہ چیزیں بنتی ہیں, آپ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, کیسے کھڑی کرتے ہیں, گاڑی راستے بند کرتے ہیں. میں مختلف علاقوں میں جاتا ہوں کراچی میں کہ عوام نے خود انکروچمنٹ کی ہوتی ہے. انکروچمنٹ سے میری مراد وہ انکروچمنٹ نہیں ہے کہ جو سرکار کی زمین کے اوپر بنا لینا. انکروچمنٹ سے مراد ہے کہ اس جگہ کے اوپر, جس جگہ کے اوپر جیسے پارکس ہیں, پارکس کے اوپر آپ نے بلڈنگیں بنا دی ہیں, اس سے ایک ماحول خراب ہوتا, ماحول میں جو ایک اچھائی پیدا ہونی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ پارکوں پہ قبضے ہو گئے. پھر سڑک آپ بناتے ہیں, کھلی سڑک ہوتی ہے تاکہ اس سے ٹریفک کا روانی آسان ہو. آج سے 10 سال 20 سال 25 سال بعد وہ آپ کہتے ہیں یار ادھر سے تو 2 ہی گاڑیاں گزرتی ہیں, اور تھوڑا آگے لے جاؤ, گھر کو لے جاؤ, دکان کو آگے سے جنگلہ لگا دیا, یہ کیا. تو ساری انکروچمنٹ تو یہ عوام کرتی ہے نا. تو پھر عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا؟ ادارے نہیں ہیں, عوام کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو حکمران کے اندر جو ادارے آپ کے ہیں نا, ادارے بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کو مفت کی آپ کو آمدن ہو رہی ہے. ایک بندے نے آگے کیا, کہتا ہے کہ جی یہ لیں پیسے پکڑ لیں, آپ مجھے آگے کرنے دیں, تو اس کو گھر بیٹھے پیسے ہی آ رہے ہیں, اس کو اس کو کیا مسئلہ ہے. اس ویسے اگر وہ ویسے بھی وہ بنا رہا ہے, پھر جب توڑنے کے لیے جائیں گے تو اس کے ساتھ ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں. توڑنے والا محکمہ اور ہے, یعنی کہ اس کو پوچھنے والا محکمہ اور ہے, ان کے ساتھ کارروائی کرنے والا محکمہ اور ہے, اس کا آرڈر دینے والا محکمہ اور ہے کہ جہاں اس کو توڑ دیں. تو یہ 3 4 5 محکمے آپس میں ان کی کوارڈینیشن پھر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہمیں اور کام اتنے زیادہ ہیں, محکموں کے پاس کام بھی بہت زیادہ ہیں, تو کام اتنے زیادہ ہیں تو ان کی نظریں نہیں جاتی ان جگہوں پہ. تو سسٹمیٹیکلی اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے دیکھنے میں تو آیا ہے کچھ ایسے کام ہیں جن کو وہ ان کی روٹ کاز کو پکڑ کے وہاں سے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ہو جائیں, اگر وہ والی چیزیں ہو جائیں, تو شروع میں تو سنا تھا پولیس کے ریفارمز کے بارے میں سنا تھا اور اداروں کے ریفارمز کے بارے میں سنا تھا, مگر وہ تو گلے پڑ گئے. جہاں پہ 100 روپے میں کام ہوتا تھا اب 150 میں ہوتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جی اب تھوڑی سختی زیادہ ہوگی, تو وہ ریفارمز گلے پڑ گئے ہیں. کوئی ہوئے نہیں, نہ پولیس کے ہوئے نہ باقی محکمے میں ہوئے, وہ وہیں کے وہیں ہیں, اور بلکہ وہ اور بگڑے ہوئے ہیں. تو بس اس کے لیے ہمیں عوام کی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے عوام کی. یہ دونوں جب ایک پیج پہ آ جائیں گے, ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ لیڈر یہی کہتے تھے کہ فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں, فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. آپس میں پتہ نہیں کس کو کیا بتانا چاہتے تھے, مگر عوام اور حکومت جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے نا, یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اور خود اپنے اندر جھانکیں, اپنے ضمیر میں دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, احساس کریں, دوسروں کا احساس کریں کہ میری تھوڑی سی اتنی سی غلطی ہے. کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں نا, وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یار ایک اینٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے تو ایک اینٹ آگے کی ہے, اپنی ایک بلاک آگے کی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ اگر یہ والی سوچ ایک عام آدمی کے دماغ میں آ جائے, اس کے ضمیر میں چلی جائے دل کے ذریعے, تو ضمیر میں نہیں جاتی, دل میں بھی ہوتی ہے. دل میں بڑی محبت ہوتی ہے ان چیزوں کی, دماغ میں بھی پتہ تو ہے نا, دماغ میں بھی ہے. ضمیر جو ہے نا وہ وہاں پہ مردہ ہو چکا ہے. ضمیر بس سویا ہے سمجھ لیں, یا پتہ نہیں مردہ ہو گیا. بڑا فرق ہے ضمیر کے مردے ہونے میں اور ضمیر کے سونے میں, بہت فرق ہے. سویا مریض جاگ سکتا ہے, تو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. مرتضیٰ وہاب صاحب کی کوئی اپڈیٹ دیں, کیا ہے؟ بڑے کراچی کی عوام بڑی امید سے تھی مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہ کوئی کام ہوگا, اب کہیں گمسم لگ رہے, کیا ہے؟ وہ آئے, وہ بیٹھے, وہ چل دیے. ہاں اچھا, کیا بات ہے, وہ آئے, وہ بیٹھے, وہ چل دیے. اچھا یہی ہوا ہے فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. اچھا, کیونکہ وہ ایک میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا اپنے دوست قیس منصور صاحب کے پروجیکٹ کا, وہ ایسے ہی ہے, کوئی سنتا کوئی نہیں. اپنے ان چیزوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں, ان کو اللہ خوش رکھے. اتنا وہ کام کر رہے ہیں, وہ والے کام. ایک انسان کتنا کر سکتا ہے؟ ایک انسان گرین لائن نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی اکا دکا انسان ہے جو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے بڑے بلڈرز ہیں ہمارے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں. کسی نے سیلانی کھول لیا, کسی نے دسترخوان کھول دیا, وہ تو کر لیتے ہیں, مگر وہ بھی چند لوگ ہیں نا. وہ کدھر کریں. تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ
कि हुकूमतों के पास जो होती है पब्लिक मनी होती है और वो हुकूमतें उसके ऊपर होती हैं। आप पब्लिक मनी की बात कर रहे थे कि ये पब्लिक मनी जो हमारी जो सरकारी इदारे खा जाते हैं, सरकारी इदारे जो तनख्वाहें लेते हैं, सरकारी इदारे का जितना भी कोई भी एक शख्स है ना और यार एक अदारा है, वो जितना भी चलता है वो पब्लिक मनी पे चलता है। वो जो लीगल लेते हैं वो भी पब्लिक मनी होती है और जो इलीगल होती है ना वो भी पब्लिक मनी होती है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कल है जी इतवार का दिन, संडे। हैप्पी संडे करेंगे। सुबह सुबह आपके साथ 9 बजे मैं फिर से हाजिर होंगी। सुबह सुबह पहले मैं खाऊंगी 7 बजे हलवा पूरी फुल मज़े से। संडे का दिन ऐसा होता है कि मैंने भरपूर नाश्ता करना होता है और उसके बाद मैं 9 बजे तैयार होकर यहाँ पे शो करूँगी। तो इसी तरह आपने ये करना है कि सुबह उठ के एक अच्छा सा पराठे, अंडे और चाय वाला नाश्ता बनाना है और 9 बजे आपने आ जाना है टीवी के सामने, क्योंकि 9 बजे आऊँगी मैं। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी ने वफा की। अल्लाह हाफ़िज़।